अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में आपकी होस्ट आमसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी राहों में रोमांटिक नावल टू कपल बेस्ड नावल, ऑफिस बेस्ड नावल, लव स्टोरी, किडनैपिंग बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रही है। जी तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आयला ने सामने पड़े सेब का स्लाइस उठाते हुए एकदम से उठाया। इकराम साहब अपनी जगह से उठते आयला पर धाड़े थे। जब आपको अपनी बेटी की ज़रा परवाह नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं, और ऐसा कोई इज्जत उतारने वाला काम भी नहीं किया मैंने। जब मैंने आपकी बीवी को बता दिया था कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती तो क्यों अपनी मर्ज़ी से उसने ये ड्रामा लगाया। मैं कोई शो पीस नहीं हूँ और ना ही कोई मिडिल क्लास लड़की जो शर्माते लो जाते ऐसे लोगों के सामने अपनी नुमाइश करवाएगी। आयला की बात पर इकराम साहब ने सवालिया अंदाज में फाहरा बेगम की जानिब देखा था, जिन्होंने उन्हें यही कहा था कि आयला राजी हैं। क्या हुआ, गलत बयानी की आपकी बीवी ने आपके साथ? लेकिन छोड़े, पहली बार तो नहीं हुआ ऐसा। आयला इकराम साहब का हैरतज़दा होना नोट करके समझ गई थी कि फाहरा बेगम एक बार फिर इस हवाले से गलत बयानी कर चुके हैं। अगर आज बात निकल ही आई है तो सुन लें आप लोग, मैं किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी, इसलिए मुझे घर से निकालने के लिए ये सब कोशिश मत करें। आयला की बात सुनकर फाहरा बेगम के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी और वो उसकी तरफ देखकर एकदम से हकला कर रह गई थी। फाहरा बेगम को तो मौका चाहिए था आयला को बदनाम करने का। देखा इकराम, मैं कहती थी ना इस लड़की की कोई चक्कर चल रहा है। पूरा दिन बाहर रहना, रात को देर से घर वापस आना, ज़रूर किसी के साथ मुकाला करती फिर रही है। फिर माँ की तरह बद किरदार। फाहरा बेगम ने मौका मिलते ही अंदर का जहर उगल दिया था। खुद पर इल्ज़ाम सहने वाली आयला अपनी मरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और आगे बढ़कर आयला ने पूरे ज़ोर से फाहरा बेगम को पीछे से जानिब धक्का मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में इतना घटिया बोलने का? बद किरदार वो नहीं तुम हो जिसने अपनी अदाओं से एक शादीशुदा इंसान को फांस कर दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया। आयला के धक्के पर फाहरा बेगम पूरे काज़े पीछे पड़े सोफे पर जा गिरी थी और उसका बस नहीं चल रहा था इस औरत का गला दबा दे जो उसने मरी हुई माँ को अब भी नहीं बख्श रही थी। अगर इकराम साहब आयला को न पकड़ते तो जितने गुस्से में वो इस वक्त थी उसने ऐसा कर भी जाना था। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना मेरी माँ, और बद किरदार खिलवाए जाने पर। आप अच्छे से जानते हैं मेरी माँ कितनी नेक औरत थी, मगर हमेशा इस औरत के उन पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात पर खामोश रहे आप। मैंने आपको इन तमाम नाइंसाफ़ियों के लिए कभी माफ़ नहीं करना। आयला कमज़ोर नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के हवाले से कई ज़रा सी बात उसे कमज़ोर कर देती थी और फाहरा बेगम हमेशा इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। आयला भीगी आंखों से इकराम साहब को उनकी गलतियों से आगाह करती वहाँ से निकल गई थी। आज इतने अरसे में पहली बार इकराम साहब को आयला की आंखों में मौजूद आंसू तड़वा गए थे। सर पकड़कर वापस सोफे पर गिरते इकराम साहब अपनी कोताहियों और आयला के साथ रवा रखे जाने वाले रवैये पर गौर करने लगे। जबकि पास बैठी फाहरा बेगम को अपना सारा गेम खराब होता महसूस हुआ था और वो किसी कीमत पर इन दोनों बाप बेटी को करीब नहीं आना देना चाहती थी। वो समझती थी कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी इस घर में कोई हैसियत नहीं रहेगी। ऑफिस के रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ मौजूद तमाम नफूस अपनी अपनी सोचों में उलझे हुए थे। हशाम ने उन सब के सामने जो बात रखी थी वो उनको मुश्किल में डाल गई थी। हशाम ने फैसला किया था कि वो अपनी फैमिली मेम्बर से कुछ भी नहीं छुपाएगा, इसलिए सबसे पहले उसने ऑफिस जाकर ताया सुलेमान गर्देजी, जाहिद गर्देजी और अपने वालिद हमदान गर्देजी के साथ साथ ज़ियान और वासी को भी फ़ोन करके बुला लिया था और उसे अपना नाम देकर उसकी हिफाजत करने का पक्का इरादा कर लिया था और ये भी सोच लिया था कि चाहे इस निकाह का दुरानिया जितना भी हो वो अपने घर वालों से ये बात बिल्कुल भी नहीं छुपाएगा। हमदान गर्देजी को जहाँ अपने बेटे की सोच और अमल पर फ़ख्र महसूस हुआ था और वो अपनी बहन के साथ तय किए गए रिश्ते पर भी फिक्रमंद थे। वो किसी सूरत अपनी बहन को नाराज़ नहीं कर सकते थे। हशाम बेटा, आपने हमेशा हर मुकाम पर अपने पुख्ता किरदार और बहादुरी और काबिलियत की बिना पर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है और आज जो बात हमारे सामने रखी है उसने मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत और भी बढ़ा दिया है। एक बच्ची को उसके बाप के लिए किए की सज़ा बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा हूँ। सुलेमान गर्देजी ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसे सुनकर हशाम को बहुत खुशी हुई थी। लेकिन भाई साहब, सायरा को क्या जवाब देंगे? हम फायका हमारे घर की बच्ची है और उसके साथ गलत नहीं कर सकते। हमदान गर्देजी इसी वजह से इनकारी थे। हमदान मैंने कब कहा हशाम और फायका का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा?
فائقہ ہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ حشام اس بچی سے یہ نکاح صرف اور صرف اسے ان درندوں سے بچانے کے لیے کر رہا ہے اور اس نکاح کی حیثیت صرف کاغذی ہوگی۔ سلمان گردیزی کی بات آج پہلی بار حمدان گردیزی کو مطمئن کر پا رہی تھی۔ تایا جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نکاح رشتہ جوڑنے کے لیے نہیں کیا جا رہا بلکہ صرف اور صرف اس لڑکی کو اپنا نام دے کر رفیق نیازی کو اس قانونی خیر سے محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ جیسے ہی رفیق نیازی کی گرفتاری ہو جائے گی اور منہا اس خطرے سے باہر آ جائے گی، ہمارا یہ نکاح ختم ہو جائے گا اور یہ ساری باتیں میں نکاح سے پہلے اس سے ڈسکس کروں گا۔ حشام کی بات سن کر حمدان گردیزی کسی حد تک راضی ہو چکے تھے، لیکن کس بچی کے نکاح کر کے اسے بعد میں ختم کرنا، یہ بات ان جیسے نرم اور حساس دل کے مالک بالکل بھی اچھی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ جی مامو جان، میں بھی حشام کے اس فیصلے میں اس کے ساتھ وہ لڑکی اس وقت بہت مشکل میں ہے اور اس طرح اس کی مدد ہو سکتی ہے تو مجھے نہیں خیال کہ اس میں غلط ہے۔ رافع اور ریان واسع نے بھی کھلے دل سے اس فیصلے پر رضامندی دی تھی۔ زاہد گردیزی اور زیان تو ویسے ہی حشام کے ہر فیصلے میں اس کو سپورٹ میں تھے، انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا۔ حشام ان سب کو شام کو ہی نکاح کا ٹائم بتایا تھا اور وہاں سے نکل آیا تھا اور اب یہاں سیدھا اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ ان کی کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا تھا، پھر یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ابھی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب اپنے ماتحت کی بتائی گئی خبر پر حشام کا دل چاہا تھا کہ رفیق نیازی کو ابھی اسی وقت چیر کر رکھتے۔ رفیق نیازی نے حشام کی شہباز کی گرفتاری چھپا کر رکھی تھی اور خبر نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر پھیلا دی تھی اور ساتھ ہی منہا کے ساتھ اپنے نکاح کی خبر بھی پھیلا دی تھی۔ حشام حمدان گردیزی کو شائستہ بیگم اور اس بارے میں ساری حقیقت سے آگاہ کرنے کو کہتا جلدی سے ڈرائیونگ کر کے منہا کے پاس فلیٹ پر پہنچا تھا، مگر وہاں پہنچ کر وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ منہا LCD آن کیے ساکت سی بیٹھی تھی اور بار بار اسکرین پر چلتی ایک ہی بریکنگ نیوز پر نظر گاڑی ہوئی تھی، جہاں اب حشام کی تصویر کے ساتھ فخر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ منہا کے ساتھ اس کا نکاح۔ منہا اتنے صدمے میں تھی کہ حشام کی آہٹ بھی محسوس نہیں کر پائی تھی، یہاں تک کہ حشام اس کے سامنے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ منہا، آج پہلی بار حشام نے اس کا نام اسے پکارا تھا۔ حشام کو منہا سے اس وقت بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا بھگت رہی تھی۔ حشام کی گمبھیر آواز منہا کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اجنبی نظروں سے اسے جانب دیکھنے لگی تھی۔ حشام نے آنکھوں سے آنسو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے، اس کو یقین تک نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا ایسا کر سکتے ہیں۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب اس کے بابا کے خلاف سازش کی جا رہی تھی، مگر یہ خبر سن کر شہباز خان خود ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکا تھا۔ اس بات سے تو اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رفیق نیازی جھوٹ بول رہا ہے، میرا نکاح نہیں ہوا اس سے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں اسے، اور اسے کون ہے وہ، پلیز مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ حشام کی نظریں منہا کے چہرے کے حسین نقوش پر ٹکی تھی، جو مسلسل رونے کی وجہ سے بالکل غلابی ہو چکا تھا۔ تھوڑی پر موجود گڑا آج بھی اسے بہت اداس لگ رہا تھا۔ حشام نے فوراً نظریں پھیر لی تھی، بے شک وہ روتے ہوئے بھی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، مگر حشام کو یہ منظر نہیں دیکھنا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا تھا، مگر ابھی بھی اس نازک لڑکی پر ایک اور دھماکہ کرنا تھا۔ اوکے، نہیں بھیجوں گا میں تمہیں اس کے پاس، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ حشام نے بہت ہی تحمل کے ساتھ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر کہتے منہا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ منہا کچھ بے یقینی اور غصے بھری نظروں سے حشام کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہتے، آج کل کے دور میں کسی بھی انسان میں انسانیت نام کی چیز نہیں بچی۔ جہاں کسی کو مجبور اور بے بس دیکھا اور اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھائے پہنچ گئے۔ میں بے وقوف تھی جو آپ شریف انسان سمجھنے لگی تھی، اور آپ انہیں پولیس والوں میں سے جو ضمیر فروش اپنی ڈیوٹی کے نام پر عیاشیاں کرتے پھرتے ہیں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی کوئی مدد، جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ اتنی کمزور بھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ منہا پہلے ہی اتنے بڑے صدمے کا شکار تھی کہ حشام کی اچانک ایک ہی بات کا غلط مطلب نکالتے بنا سوچے سمجھے اسے اتنی بڑی باتیں بول گئی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ سب کچھ بول کے اپنے روم کی طرف چل دی تھی۔ حشام ایک دم سے اٹھا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حشام کا چہرہ اس کی باتیں سن کر غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ وہ جس لڑکی کی مدد کرنے کی خاطر اپنے عزیز گھر والوں کا دل دکھانے جا رہا تھا، وہی لڑکی اس پر کتنے غلط الزام لگا رہی تھی۔ حشام نے اس کو غیظ و غضب کی حالت میں کے پاس جا کر اس کی باری کی طرف جاتی منہا کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، جس کے نتیجے میں وہ حشام کے مقابل صوفے پر آ گری تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ منہا نے حشام کی گرفت سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے اس کی ہتھیلی پر بہت زور سے کاٹ دیا تھا، اور اس کی جنگلیوں والی حرکت حشام نے اسے چھوڑنے کے بجائے دوسرا ہاتھ بھی قابو کرتے ہوئے اسی کی کمر
کے ہینڈ سے ٹکا دی تھی۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز اور جنگلی ہو، اور عقل نام کے لفظ سے تو لگتا ہی نہیں تمہارا کوئی واسطہ ہی پڑا ہو۔ میں نے تمہیں نکاح کرنے کا بولا ہے، تمہارے ساتھ رات گزارنے کی آفر نہیں کی، جس پر تم اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ نکاح کرنا کہاں کی عیاشی ہے؟ حشام منہا کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا، جبکہ اس کے اتنے صاف اور بے باک الفاظ پر منہا شرما اور خفت کے مارے لال ہو چکی۔ تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے نکاح کرنے کا اور تمہیں یہاں رکھنے کا۔ یہ سب تمہارے سامنے تمہیں اپنی منقوہ ثابت کر کے لے جانا چاہتا ہے، تمہیں اس گھٹیا شخص کی سازشوں سے بچانے کے لیے۔ میں نے تم سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو میں چھپ کر یا خفیہ طور پر نہیں کروں گا، بلکہ میری فیملی کے تمام ممبرز لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ اس نکاح کی اہمیت صرف ایک کاغذی رشتے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی، نہ ہی تمہارا مجھ پر کوئی حق ہوگا، نہ ہی میرا تم پر۔ سارا معاملہ ختم ہوتے ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ منہا حشام منہا کو اچھے سے باور کرواتا، اپنی گرفت آزاد کرتا اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس لڑکی نے ہمیشہ کی طرح اس کا موڈ سخت آف کر دیا تھا۔ حشام نہیں جانتا تھا کہ جتنی بڑی بڑی باتیں وہ بول رہا تھا، آگے چل کر ان سب باتوں پر قائم بھی رہ سکے گا یا نہیں۔ آج شام 7 بجے نکاح ہے ہمارا، اور اب دوبارہ اپنی احمقانہ سوچوں پر عمل کر کے مزید کوئی فضول گوئی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اب کی بار مزید بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، کھردرے لہجے میں کہتا ہے حشام اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ منہا روتے ہوئے سر پکڑتی ہوئی وہیں بیٹھتے خود کو ملامت کرنے لگی تھی۔ وہ اس شخص کو کتنا غلط سمجھ رہی تھی جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ واقعی اس بندے سامنے آتے ہی وہ ہمیشہ اوٹ پٹانگی بولتی، ورنہ کبھی کسی کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ جس بندے کے پاس وہ اتنے دنوں سے کہتی، جو آرام سے اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس پر اپنی بے وقوفی میں وہ کیا کیا الزامات لگا گئی تھی۔ منہا نے اپنے الفاظ کی سنگینی کا فوراً احساس کیا تھا، اور اس کا غصہ ایسا ہی تھا جو جتنا جلدی آتا تھا اتنا ہی کہیں زیادہ جلدی اتر بھی جاتا تھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی چند سیکنڈ میں ہی اس نے اپنی نامل ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک نظر بند کمرے پر ڈالی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، اور اس وقت حشام سے بہت ڈر لگ رہا، پر وہ ابھی بھی نیوز چاہ رہی تھی۔ منہا کو اپنا سر درد سے بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن دل کا درد سر سے بہت زیادہ تھا، جو اسے اپنے قریبی اکلوتے خونی رشتے سے ملا تھا، اور اس کے بابا جانی اس کا فخر تھے اور اس کے آئیڈیل تھے، جو انہوں نے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، اور اس کا سر ہمیشہ کے لیے جھکا گئے تھے۔ منہا کے آنسو ایک بار پھر سے جاری ہو چکے تھے۔ جو بھی تھا وہ جتنے بھی برے تھے، مگر اس کے پاپا تھے، اس میں ان کی جان بسی تھی۔ یہ درد صدمے سے اس کے لیے بہت بڑا تھا، جو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور حشام کے کہنے پر زبان نے زیان نے فاریہ کو منہا کے لیے بلوایا تھا، اور گردیزی ویلا میں خواتین میں سے کسی کو بلوانا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ فاریہ نے منہا کو ہلکا پھلکا تیار کرنے کے لیے اصرار کیا تھا، مگر منہا کے دو ٹوک انکار پر فاریہ خاموش ہو گئی تھی۔ اپنوں کی موجودگی میں حشام نے منہا کے تمام جملہ حقوق اپنے نام نکلوا لیے تھے، جو بقول حشام کے صرف کاغذی تعلق تھا۔ منہا نکاح پر سائن کرتے ٹوٹ کر بکھری تھی، جس دن کے لیے اس کے پاپا جانے نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے۔ آج انہی کی وجہ سے اس کا نکاح بھی چھپ کر چوروں کی طرح کیا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ سائن کروانے کے لیے کمرے میں آئے سلیمان گردیزی ہمدان گردیزی گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے منہا کا چہرہ تو نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن انہیں دل سے اس بچی کا دکھ محسوس ہوا تھا، جس کو اس کے باپ نے بے آسرا کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کو رخصت کر کے زیان ٹیرس پر کھڑے فون پر بات کرتے حشام کی جانب بڑھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو جناب، شوہر کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ زیان کی بات پر حشام نے فون بند کرتے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ حقیقت جانتے ہو تم، اس سب کی فضول مت بولو۔ حشام کی بات پر ریان مانی ہیزی سے مسکرایا تھا۔ اس حقیقت سے تو واقف ہے، مگر مجھے تمہاری آنکھوں میں آج کچھ اور ہی حقیقت نظر آ رہی ہے، جس کے کچھ اثار تمہارے ہاتھ پر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ زیان کی آنکھوں میں صاف شرارت ناچ رہی تھی۔ حشام نے جیسے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بھرپور مسکراہٹ حشام کے ہونٹوں پر بکھر گئی تھی۔ جہاں منہا نے آج دن ٹائم اس پر لڑائی کے دوران اسے دانت کاٹ دیے تھے، حشام کے ہونٹوں پر بکھرتی مسکراہٹ زیان کے اندر اٹھے بہت سارے سوالوں کے جواب دے گئے تھے۔ یو ایڈیٹ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ گلاس ہمارے یہاں سے اٹھانے کی؟ آئلہ ڈرنک اس قدر زیادہ مقدار کی میں کر چکی تھی کہ اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہمیشہ اسے اس ایسے وقت میں سنبھالنے والی اس کی دوست آج بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اکرام صاحب سے لڑائی کے بعد وہ گھر سے نکل آئی تھی، اور اب اپنے فیورٹ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر وہ آج اچھی خاصی شراب اپنے اندر اتار چکی تھی۔
اور اسے آج سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کی دوست آج کسی آزمائش میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکی تھی، اور جب کاؤنٹر پر کسی شخص کے پاس کسی کے اپنے آگے سے گلاس اٹھانے پر وہ نشے کی حالت میں اس کے منہ سے ایک زوردار تھپڑ رسید کر چکی تھی، مقابل نے اتنے لوگوں کے سامنے ایسی انسلٹ پر غصے آتے ہوئے جواب میں آئلہ پر ہاتھ اٹھاتے بدلہ لینا چاہا، مگر اس کا ہاتھ آئلہ تک پہنچنے سے پہلے ہی بیچ میں آتے زیان نے روک دیا تھا، جو ابھی بھی کسی کام سے وہاں آیا تھا۔ اس شخص کو آئلہ کی جانب بڑھتا دیکھ کر زیان خود کو روک نہیں پایا تھا۔ مانتا ہوں اس کی غلطی ہے، مگر عورت پر ہاتھ اٹھانا ایک مرد کو شیوا بالکل بھی نہیں دیتا۔ زیان تنبیہ کرتی نظروں سے اس شخص کو باور کرواتا آئلہ کی جانب موڑا تھا، جو مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، تم ہی میرے ہیرو ہو۔ آج تک اس طرح میری ڈھال بن کر میرے سامنے میرے ڈیڈ بھی کبھی نہیں آ کر کھڑے ہوئے۔ آئلہ نے بات کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے تھے، مگر بری طرح لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زیان آگے بڑھ کر اسے تھام لیا تھا۔ تم جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے مزید برا کوئی اور روپ بھی دیکھنا باقی ہے کیا تمہارا، یا پھر یہ لاسٹ سٹیج ہی ہے؟ زیان اسے دیکھ کر بول رہا تھا اور اسے بالکل بھی گرنے نہیں دیا تھا۔ زیان آئلہ کو باہر لا کر گاڑی کے سہارے کھڑا کرتا داڑا تھا۔ آئلہ اپنی حواس نارمل رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر کافی زیادہ پی لینے کی وجہ سے اس کا دماغ بہت زیادہ چکرا رہا تھا۔ میرا آج مجھے اس حال میں دیکھ کر میرے لیے تمہاری نفرت مزید بڑھ گئی ہوگی نا؟ تمہیں ضرور گھن آ رہی ہوگی مجھ جیسی لڑکی سے جو شراب پیتی ہے، واہیات کپڑے پہنتی ہے۔ میں بہت بری ہوں، لیکن میں بد کردار نہیں ہوں، اور نہ ہی میری ماں بد کردار تھی، مگر تم میرے ڈیڈ کی طرح بد کردار سمجھتے ہو مجھے یہ بات دل چیر کے رکھ دیتی ہے۔ میں سکون چاہتی ہوں، محبت چاہتی ہوں، کیا میرا ان سب پر حق نہیں ہے؟ میں اتنی بری ہوں کیا مجھ سے نفرت ہی کی جائے؟ تھک گئی ہوں ہر ایک کی نفرت سہتے۔ آئلہ زیان کے سینے سے اس کی شرٹ تھامے کھڑی بے ترتیب جملے بولتی اس کے اندر کا دکھ بیان کر رہی تھی۔ زیان خاموش نظروں سے آئلہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج اس نے نہ ہی آئلہ کو اس سے دور جھٹکا تھا، اور نہ ہی اسے آئلہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، بلکہ آج تو وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور درد دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو امیر، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مجھے جھڑک سکے۔ باقی سب کی طرح سمجھتے ہو نا، میں نے یہ ہر بات ہنس کے دیتی ہوں یا لڑائی کر لیتی ہوں، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میرا دل نہیں دکھتا۔ نہیں، تمہارے ہر بار درد رد کر دینے پر میرے دل خون کے آنسو رو دیا ہے۔ میری محبت سچی ہے، مگر اب میں مزید خود کو تمہارے آگے بے مول نہیں کروں گی۔ آئلہ زیان پر ایک بھرپور محبت بری نظر ڈالتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ زیان کتنے ہی لمحے اپنی جگہ پر اسی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ وہ اس لڑکی اور اس کی باتوں سے بالکل بھی افیکٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر آج یہ لڑکی کہیں نہ کہیں اسے افیکٹ کر گئی تھی۔ نہیں، یہ لڑکی میرے ٹائپ کی نہیں، جان بوجھ کر مجھے ایسی بات بول کر گئی ہے۔ بہت تیز ہے یہ، ایسی لڑکی میری چوائس کبھی نہیں ہو سکتی۔ زیان نے اپنے اندر اڑتی کمزور سی آواز کو بری طرح جھٹکتے حیدر صاحب کا نمبر ملا دیا تھا۔ بابا، آپ جو لڑکی میرے لیے پسند کر چکے ہیں اس کے ساتھ اس ویک کے اندر میری انگیجمنٹ رکھ دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اتنی رات کو اس طرح زیان کی ایسی بات کہنے پر حیدر صاحب نے حیرت سے موبائل کان سے ہٹا کر سکرین پر جگمگاتے زیان کا نمبر غور سے گھورا تھا۔ زیان، کیا ہوا اتنی بھی جلدی؟ کیا ابھی تو تم نے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں؟ بابا، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، میری انگیجمنٹ ہوگی اور وہ بھی اسی ویک۔ زیان اس کی کوئی بات سنے بغیر ہی فون بند کر چکا تھا جب آگے قدم بابا، جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، میری انگیجمنٹ ہوگی اور وہ بھی اسی ویک۔ زیان نے اس کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر چکا تھا جب آگے قدم بڑھاتے اس نے اپنے شوز کے نیچے کچھ فیل ہوا تھا۔ پاؤں ہٹا کر جھک کر دیکھا، اس کے نیچے بڑی چین اٹھا لی تھی جو بہت ہی نازک اور خوبصورت تھی۔ اس میں جگمگاتا پینڈنٹ تھا، مزید اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ زیان نے اسے آج ہی آئلہ کی گردن میں دیکھا تھا۔ کچھ پل دیکھنے کے بعد زیان نے کچھ سوچتے اٹھا کر اسے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ نکاح کے بعد سب لوگ واپس جا چکے تھے، منہا اپنے کمرے میں ہی بند تھی اور حشام بھی سب کو رخصت کر کے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اسے منہا کی دن کی کئی بھی باتوں پر اچانک سا غصہ تھا، اس لیے وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ فارغ سے کہہ کر اس نے کھانا منہا کو کھلوا دیا تھا۔ حشام بیڈ پر لیٹا چینل سرچنگ میں مصروف تھا جب اسے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی تھی۔ کم ان۔ حشام کی آواز سنتے ہی منہا میرے قدموں سے آگے بڑھتے حشام کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر
اس کی نظریں مزید جھک گئی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا، اور وہ شرم کے مارے مجھے آپ سے بات کرنی ہے شام کی یکسر نظر انداز کرنے پر منہا کو خود ہی اس کی توجہ اپنی جانب دلوائی پڑی تھی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ حشام اب ٹی وی کے ساتھ ساتھ موبائل پر مصروف ہو چکا تھا۔ اس کے اس طرح ایٹیٹیوڈ دکھانے پر منہا نے نظریں اٹھا کر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی بہت شرافت کے ساتھ بہت ہی ہمت جمع کر کے حشام سے اپنی فضول باتوں کی معافی مانگنے آئی تھی، لیکن حشام کا اس طرح اگنور کرنا اسے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ کوئی بات کرنی نہیں مجھے، منہا روٹ کر منہ بنا کر کہتی وہاں سے واپس پلٹی تھی۔ منہا نے آج تک اپنا یہ انداز صرف آئلہ اور اپنے پاپا کو ہی دکھایا تھا، اب نہ جانے کیوں وہ حشام کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کر رہی تھی۔ رک جاؤ وہیں، اور جو بات کہنے آئی ہو وہ پوری کرو۔ حشام موبائل بیڈ پر پھینکتا سخت لہجے میں منہا سے مخاطب ہوا تھا۔ جب آپ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تو کیا بولوں؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات ہے۔ وہ اپنا نخرہ دکھاتے ہوئی ایک دم مڑی تھی، لیکن حشام نے اسے وہیں روک لیا تھا۔ میں نے کہا جو بات کرنے آئیں گے وہ کرو، میں سننا چاہتا ہوں، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف بات کر رہا تھا اور اسے ہی اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اب منہا کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس لیے بنا حشام کی بات مانے وہ باہر کی جانب بڑھی، جس پر حشام بیڈ سے اٹھتا ایک ہی جس میں منہا تک پہنچا تھا، اور اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی بیک دروازے سے ٹکا چکا تھا۔ منہا نے اس اچانک افتاد پر گھبراتے حشام کی جانب دیکھا۔ یہ اتنے نخرے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جو کہنے آئی تھی وہ بولو گی یا میں اپنے طریقے سے بلواؤں؟ حشام منہا کے ارد گرد اپنے دونوں بازو ٹکا کر اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لیے اس پر جھکا ہوا تھا، اور اس کی طرح قریب آنے پر منہا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ کیا آپ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی روڈ سڑیل ہیں، یا میں ہی واحد انسان ہوں اور یہ رویہ سہنے کے لیے؟ منہا بنا اس کے حصار توڑتی ہوئی سینے پر بازو باندھے اپنے ڈر کو سائیڈ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس انداز پر حشام اپنی بساطہ امڑ آنے والی مسکراہٹ روک گیا تھا۔ اسے نکاح کے بعد منہا کا یہ بدلا انداز، نڈر انداز اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف اسپیشل تمہارے لیے۔ حشام کی نظر منہا کی تھوڑی پر موجود گھڑے پر تھی، جو اس وقت اسے روٹھا سا لگ رہا تھا۔ منہا اس وقت حشام کے لیے ہی لائے گئے لائٹ پرپل اور پیرٹ کلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے رونے سے سوجی آنکھوں میں گلابی ڈورے نمایاں تھے۔ میں آپ سے دن میں بولے گئے الفاظ پر معافی مانگنے آئی تھی، مجھے اتنا غلط نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ اتنے برے نہیں ہیں۔ منہا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، بہت نرم دل کی مالک تھی، کسی کو سخت الفاظ بول کر یا ہرٹ کر خود ہی بے چین رہتی تھی۔ ابھی بھی اسے حشام سے یہ بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی، اور اس نے حشام کا احسان مند ہونے کے بجائے اس پر اتنے فضول الزام لگا دیے تھے۔ مطلب برا ہوں؟ حشام کو اس صاف گو سی لڑکی سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منہا کوئی جواب دیتے حشام کی کال آ جانے پر وہ خاموش ہوئی تھی۔ حشام بنا اپنی جگہ سے ہٹا کھڑا کال پر بات کرتا رہا۔ شاید وہ ابھی منہا کو جانے دینے کے موڈ میں نہیں تھا، اور منہا کو بھی اس سے بہت اہم بات کرنی تھی، اس لیے وہ بھی خاموشی سے کھڑی رہی تھی، اور غیر ارادی طور پر اس کی نظریں حشام کے خوبرو چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ حشام سے چہرہ ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ حشام کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، کھڑی مغرور ناک، احمری لب اور روشن پیشانی جس پر چمکتا ایک بہت خوبصورت سا تل۔ منہا نے فوراً نظریں جھکا لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ مزید کچھ دیر ایسے ہی اگر اسے دیکھتی رہی پولیس والے کو تو گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ آج اس طرح اس شخص کے قریب کھڑے ہو کر اس کا دل جس طرح دھڑک رہا تھا، اسے کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ حشام کی کال کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی تھی، شاید کوئی ضروری بات کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ منہا کے آگے سے ہٹ گیا تھا۔ حشام کے ہٹتے ہی منہا جلدی سے وہاں سے نکل آئی تھی، اور اسے اپنی کیفیت کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اف میرے خدا، میں کیوں سوچ رہی ہوں اس شخص کے بارے میں جو میرا کچھ نہیں لگتا سوائے کاغذی رشتے کے؟ میں دل اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی کوئی شخص اس میں اتر جائے۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں سوچنا اس کے بارے میں۔ منہا چائے بناتی ساتھ ساتھ بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ جب کچن کے دروازے پر آہٹ محسوس کرتی وہ پلٹی تھی۔ تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی؟ حشام کو لگا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور وہ ایک دم سے ہونک بنی اس کی طرف دیکھتی۔ اچانک اسے حیرت سا ایک جھٹکا لگا تھا، جسے وہ دیکھ کر ایک دم مجھے اپنے پاپا جانے سے ملنا ہے۔ منہا ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی، وہاں جانے میں بہت خطرہ ہے تمہیں۔ حشام کی بات پر منہا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ملتجی انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا، اور اسے اپنے پاپا سے ہر حال میں ملنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں آخری بار بھی نہ دیکھ پائے۔ اب میں اس رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بات میں رونا لازم ہے کیا؟ تمہارے لے جاؤں گا،
کل میں تمہیں وہیں اور تمہارے ہوتے تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حشام مضبوط لہجے میں منہا کے چہرے پر خوف کی لہر اسے بہت کچھ باور کرواتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ منہا آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے حشام کی چوٹ کو دیکھا تھا۔ سڑیا تو ہے مگر اچھا بھی بہت ہے، بہت لکی ہوگی وہ لڑکی جس کی قسمت میں یہ شخص ہوگا۔ منہا نے اس لڑکی کی قسمت پر رکش ہوا تھا جو پورے حق سے حشام کی زندگی میں داخل ہوگی۔ وہ اسی کی سوچ میں گم تھی اور اسے رہ کر خیال آ رہا تھا۔ آئلہ شاور لے کر واش روم سے نکلتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اسے اپنی رات والی حالت پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس حالت میں زیان کے سامنے آ گئی۔ رات کو بہت زیادہ پی لینے کی وجہ سے ابھی تک اس کا سر چکرا رہا تھا۔ رات کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں جھماکا ہوا تھا۔ او گاڈ، رات کو میر تھا میرے پاس اور میں اسے کیا کیا بولتی رہی۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اسے تو مجھ سے بہت نفرت ہوگی۔ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر آئلہ کو صحیح سے ساری باتیں یاد نہیں تھی مگر جتنی یاد تھی انہی پر اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہ ایسے انسان کے سامنے جو پہلے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھتا تھا کیسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکتی تھی۔ آئلہ خود اچھی طرح سے پہنچتے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا لیکن سامنے چلتی نیوز دیکھ کر اس کا ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ او میرے خدایا، یہ سب کیا ہے؟ منہا پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ انکل کے ساتھ کسی ٹرپ پر گئی ہوئی ہے۔ منہا کی تکلیف کو سوچتے آئلہ کو اپنے دل او میرے خدایا، یہ سب کیا ہے؟ منہا پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ انکل کے ساتھ کسی ٹرپ پر گئی ہوئی ہے۔ منہا کی تکلیف کا سوچتے آئلہ کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کیسے منہا کے حوالے سے اتنی بڑی بے خبر ہو سکتی ہے؟ 2 دن ہو چکے ہیں یہ سب ہونے کو اور میں ابھی تک بے خبر ہوں۔ اور اگر انکل شہباز انکل کو پولیس نے پکڑ لیا ہے تو منہا کہاں گئی ہوگی؟ آئلہ جس وقت شہباز خان کے حوالے سے نیوز سنی تھی وہ منہا سے ملنے کے لیے بھی ایسے ہی تڑپ رہی تھی۔ یہ حرامی رفیق نیازی بڈھا کہیں میرے سامنے آئے تو میں اس کا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ میری معصوم دوست پر منحوس ہونے کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ بے غیرت کہیں کا۔ آئلہ کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ رفیق نیازی کے سامنے ہو اور اس کا مار کر اس کا حشر بگاڑ دے۔ 1 منٹ، یہ پولیس والا یہ تو وہی ہے نا؟ اس نے شہباز انکل کو گرفتار کیا، یہ ضرور منہا کے بارے میں جانتا ہوگا۔ ہاں میں اسی کے پاس جاتی ہوں۔ یا اللہ جی پلیز منہا جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ آئلہ جلدی سے اپنا پرس اٹھاتی پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکل آئی تھی۔ مجھے ایس پی حشام گردیزی سے ملنا ہے، انہیں کہ منہا شہباز کی دوست ہوں اور مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر آئلہ نے سامنے سے آتے اہلکار کو مخاطب کیا تھا اور اس کی بات پر وہ اہلکار حشام کے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا اور حشام کے آفس جا کر اس نے اطلاع دی تھی کہ اسے آئلہ ملنے آئی ہے، منہا کی دوست۔ حشام ایک دم سے حیران ہوتا ہوا اس کی طرف سر باہر ایک لڑکی آئی ہے جس کا کہنا ہے وہ منہا شہباز کی دوست ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ زیان سے بات کرنا۔ حشام اہلکار کی بات سن کر وہ چونکا تھا مگر پھر سوچ کر اس لڑکی کو اندر بھیجنے کا آرڈر دیا تھا۔ زیان کو ایکسکیوز کرتا صوفے سے اس کے پاس اٹھتے ہی واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ میں آئی کم ان؟ آئلہ نے بہت ہی تمیز سے مظاہرہ کرتے اجازت مانگی تھی۔ یس، بہت ہی آرام سے۔ حشام کے سر ہلانے پر وہ اندر داخل ہوئی تھی لیکن دوسری طرف صوفے پر بیٹھے زیان